आयत नंबर 9 के बाद फरमाया, आयत नंबर 10 में सूरतुल बकरा में, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। मुनाफिकीन की जो ये बात चल रही है, इन मुनाफिकीन की दरअसल पहचान करवाई जा रही है। तो यकीनन जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को दरअसल होशियार किया जा रहा है कि ये कैसे पहचानेंगे आप कि वो कौन लोग हैं। पहले शुरुआत हुई, मोमिनीन का जिक्र हुआ, उसके बाद काफिरों का जिक्र हुआ, मुख्तसर मुख्तसर दोनों के जिक्र हुए। अब बड़ी तफसील से मुनाफिकीन का ये जिक्र आया है। जो अभी पीछे बात चल रही थी ना कि अल्लाह ताला को धोखा देना चाहते हैं, समझते हैं कि हमने अल्लाह ताला को गोया कि धोखा दे दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाया है कि फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन, उनके लिए एक ऐसा अजाब है जो क्या है, अलीम। अलीम का मतलब होता है दर्दनाक। तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये कौन लोग हैं पता है? ये कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए हैं, ये उनके बारे में बात की जा रही है। उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों? बीमा, इस वजह से, कानू के वो थे, यकज़िबून, झूठ बोलते। इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। ये झूठी तो है ना, अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल वाली बात। पूरा लश्कर उसका कबीला इस्लाम ले आया, और अंदर ही अंदर क्या है, अंदर ही अंदर चिढ़ रहे हैं मुसलमानों से, अंदर ही अंदर जेलस हो रहे हैं मुसलमानों से, जल जल के मर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, बादशाह बनते बनते रह गया। तो फरमाया कि इनके दिलों में बीमारी है। फिर बढ़ा दी अल्लाह ने इनकी बीमारी। ये नहीं क्या है कि जो है वो उनकी बीमारी को दूर कर दिया, अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह चाहे करे। फरमाया उसकी उसकी मर्जी के खिलाफ तो कोई नहीं चल सकता। उसकी मर्जी ये थी कि जो उनके दिलों में बीमारी थी ना, अल्लाह ताला ने और उनकी बीमारी को बढ़ा भी दिया, और एक दर्दनाक अजाब की खबर भी दे दी, क्योंकि वो झूठ बोलते थे इस्लाम के बारे में। ये बीमारी शक की बीमारी है, शक करते थे, पता नहीं ये इस्लाम है कि नहीं, न जाने जो है ये वाकई सही कह रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, क्या पता ना हो। ये जो शक है, तो ये शक अल्लाह ताला को इस कदर सख्त नागवार गुजरा है, जो अल्लाह ताला का गैज़ो गज़ब है, अजाबुन अलीम। और इनको ये जो बीमारी, अब सूरह तौबा में मैंने आपको बताया था ना, कुरान पाक की एक आयत की तफसीर कुरान पाक की दूसरी आयत भी कर रही होती है। सूरह तौबा में आयत नंबर 124 और 125 खोल के देखिएगा। और ये सब किया करें जो मैं आपको ये बता रहा होता हूँ ना, अभी मैं यहाँ पर अभी नहीं खोल रहा, मैं स्क्रीन बार बार नहीं चेंज कर सकता। आप खुद खोलें क्लास के बाद, और सूरह तौबा 124 125 ये खोलें। इसके अलावा जो जो मैं रेफरेंसेस आपको दिया करता हूँ हवाले, वो खोल के आप पढ़ा करें। मैं अभी बता देता हूँ क्या है उसमें लिखा हुआ। सूरह तौबा की आयत नंबर 124 में है और 125 में कि फ़अम्मल लज़ीना आमनू, तो वो लोग जो ईमान लाए, फ़ज़ादतहुम ईमाना, तो इस सूरत ने उनके ईमान में मजीद इजाफा कर दिया। ये सूरत जो अभी तक हमारी चलती आ रही है, वहुम यस्तबशिरून, और वो खुशियां मना रहे हैं। बताओ, खुशी होने की बात है। जिन्होंने ईमान जो ईमान लाए हैं उनके लिए तो खुशी होने की बात है ना। वह अम्मल लदीना, और वो लोग, फी कुलूबिहिम मरदुन, ये मैं पढ़ रहा हूँ सूरह तौबा की आयत नंबर 125। वह अम्मल लदीना, और वो लोग, बहरहाल वो लोग, फी कुलूबिहिम मरदुन, जिनके दिलों में बीमारी है, फजादत हम रिजसन। रिजसन का मतलब होता है नापाकी, गंदगी, पलीदी, कुफर की नापाकी। तो फजात, जिनके दिलों में बीमारी है, तो उनके दिलों की जो रिजस है, अल्लाह ताला ने इला रिजसिहिम, उनके पलीदी के ऊपर मजीद पलीदी चढ़ा दी। ये सूरत तौबा में पढ़े जाके। अब मुफस्सिरीन से अब देखें ना, कितनी खतरनाक बात है ये, कि एक आपके साथ, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अगर देखें, हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बाज़ मर्तबा वो
ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قدر ہم سے شدید نفرت کا کیا کرتے تھے، یہ بالکل ہمارے خیر خواہ نہیں تھے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار آپ ایسے تھے، آپ نے ایسا کر دیا۔ تو ہمارے ارد گرد سوسائٹی میں، کبھی گھر میں، کبھی گھر سے باہر، کبھی مسجد میں، کبھی مسجد سے باہر، کبھی کالج میں، یونیورسٹی میں، حلقہ احباب میں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے جو ہم سورۃ الناس کے اندر پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا جب وہ حسد کرنے لگیں، کیونکہ حسد لگ جاتا ہے بہرحال۔ تو یہ جو ٹاکسک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے معاملے میں بہرحال بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے قبول کر سکتا ہے یہ والی بات کہ اس طرح کے لوگ جو دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے ان کے، اور ان کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کے فیس ایکسپریشن کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ میرے نبی کو صلی اللہ تعالی وسلم کو نقصان پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری ان کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں اور ساری ان کی جو خصوصیات ہیں جس سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی شروع میں ہی بتا دیا ہے، آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اس قدر نقصان دہ ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں کہ بھائی مدینے کے باہر رہنے والوں کے جو یہودی ہیں ان سے صلح کرنی ہے، اور اندر کی باتیں ہو رہی ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو گھر کے اندر کی بات ہوتی ہے، جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کچھ اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ سوچ سمجھ کے ہو رہی ہے نا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب ہمارے اپنے ہیں، ان میں کوئی غیر نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، ان میں غیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی عبداللہ بن ابے بن سلول ٹائپ کے، ان کے اسی کے چیلے ویلے، وہ کیوں بیٹھے ہیں آ کے؟ بڑی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں وہ، صحیح بالکل پرفیکٹ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو یاد کروایا جا رہا ہے اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، ذرا سا محسوس ہی نہیں ہونے دے رہے کہ یہ منافق ہیں، اور بلکہ یہ تو خبریں وبریں چرانے کے لیے آئے، دیکھنے آئے کہ اب اگلا قدم مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ ویسے قرآن پاک کی تفسیر چل رہی ہے، اس میں کوئی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر جن لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے یا عثمان دیکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ کیا ہوتا ہے اس میں، غدار، جو غدار ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں نا غدار ہے، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے ساتھ میں کیسے رہ رہا ہوتا ہے وہ، اور وہ بعد میں نکلتا ہے کہ وہ غدار تھا، وہ دشمن کی سائڈ کا تھا، اور وہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ غدار تھا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں بتایا۔ تو مفسرین سے، قرآن پاک کے جو مفسرین ہیں، مختلف وقتوں میں ان سے یہ بات جب پوچھی گئی کہ بعض منافقین ایسے تھے کہ جن کا نفاق تو ظاہر ہو گیا تھا، یعنی وہ ان کی چوری پکڑی گئی تھی، یہ بات پکڑ میں آ گئی تھی کہ او ہو، تو جھوٹ بول رہا تھا، اچھا تو فلانا سے مل کر یہ بات کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے تو نماز پڑھنے بھی آتا ہے مسجد میں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ پکڑ میں آ گئے تھے، ان کی چوری پکڑی گئی تھی، رنگے ہاتھوں بھی پکڑے گئے تھے بہت سارے منافقین۔ تو پھر مفسرین سے پوچھا گیا نا کہ جب بعض، سب تو نہیں، سب کے سب تو نہیں، بعض منافقین کا جب نفاق ظاہر ہو ہی چکا تھا، تو ان کے بارے میں پتہ چل جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم کیوں نہیں ارشاد فرما دیا؟ ان کو قتل کیوں نہیں کروا دیا؟ کیونکہ ان کو تو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو مفسرین کرام اس کے کچھ جوابات ارشاد فرماتے ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات بتائی
اور وہ بات یہ تھی، ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ اہل عرب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ میں اس بات کو کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا جب ان کو پتہ چلا کہ فلانا منافق ہے اور فلانا منافق ہے، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں جان سے مار دیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ دیکھو، ایک کو پتہ چلا ہے، دو کو پتہ چلا ہے کہ یہ منافق ہیں، پوری قوم کو تو پتہ نہیں چلا، اور بظاہر تو وہ صحابہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر تو وہ مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جو ہے نا لوگوں میں غلط میسج جائے گا، کیونکہ ان کو کون جا جا کے بتائے گا، دنیا کو کون جا جا کے بتائے گا کہ یہ کالی بھیڑیں تھیں جو ہمارے اندر غدار بن کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ نہیں، اہل عرب یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، لہذا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس میں یہ خدشہ تھا کہ جو قرب و جوار کے بہت سے جو عرب تھے نا، مدینے کے، مکے کے، عرب تو بڑا ہے نا، وہ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے نا ہچکچائیں گے، ان کو مزید ہیزیٹیشن ہو جائے گی۔ ابھی تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا سسٹم ہے نبوت کا، اسلام کا، اللہ کا، کہ کیا کانسیپٹ ہے، ابھی تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جو کہ اسلام قبول کریں گے، لیکن اگر ہم نے اس طرح سے قتل کرنے کا حکم دیا اپنے ہی لوگوں کو، اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں، لیکن دوسروں کو کیا پتا کہ وہ اپنے نہیں تھے، تو پھر یہ جو دیگر عرب ہے نا وہ پھر اسلام میں داخل ہونے سے وہ اوائڈ کریں گے، کیونکہ انہیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ان منافقین کو ان کے نفاق اور کفر کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے۔ بس وہ تو صرف ظاہری صورتحال کو ہی دیکھ کر یہ کہنے لگیں گے کہ بھائی محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ہمارے یہ والے جو جن کی کتاب سے میں ابھی بتا رہا ہوں، اس وقت جو میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے تفسیر ابن کثیر، اور مناسب میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو تفسیر بتائی جائے وہ زبانی نہ بتائی جائے، بلکہ کتابوں سے پڑھ پڑھ کے بتائی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا تفسیر جلالین اور تفسیر صراط الجنان، اور یہ تفسیر ابن کثیر اور دیگر ایک دو کچھ تفاسیر کا سہارا لیتا ہوں۔ تو اگر میں زبانی بتانا شروع کروں جو مجھے اپنے مدرسے میں پڑھایا گیا اور اس سے میں نے جو کچھ سیکھا سورۃ البقرہ کے بارے میں، تو میں نہیں مناسب سمجھتا، کہ ویسے مجھے بہت مرتبہ بیانات بھی کر چکا ہوں میں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس طرح زبانی طور پہ نا قرآن پاک کی تفسیر لوگوں کو بتانا شروع کر دوں، کیونکہ اس میں پھر لحاظ اور کیلکولیشن نہیں رہے گی۔ کسی بات پہ اگر میں جذباتی ہو گیا تو لمبی گفتگو کر لوں گا، اور کسی بات پہ میں کوئی بات ضروری ہوگی بتانا بھول جاؤں گا، تو کتاب سے دیکھ کے تفسیر بتانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو لہذا آپ کو میری اس کلاس پہ اعتماد ہو جائے، اور جو لوگ میری کلاس کے نہیں ہیں اگر ان کو ویسے ہی یوٹیوب پہ ویڈیو ملتی ہے یہ والی، تو ان کو اعتماد قائم ہو کہ یہ تفسیر کوئی مولانا صاحب اپنے پاس سے نہیں کر رہے ہیں۔ جی، سمجھ آئی بات؟ تو قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے قتل نہ کرنے کی منافقین کو، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے قتل سے اس لیے بچتے تھے یا روکے رہے کہ وہ اسلام ظاہر تو کرتے تھے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور پتہ تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ نہیں ہے یہ اسلام مسلمان، اور اسلام ظاہر کرنا، مطلب کوئی شخص یہ کہے کافر، کوئی کافر یا کوئی مشرک وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ دل سے نہیں دے رہا، جھوٹ بول رہا ہے، تو بظاہر تو حکم یہی لگے گا نا کہ اس کا یہ اظہار اس کا یہ اظہار سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جی، بظاہر تو یہ حکم لگے گا، تو اب کوئی کہے گا کہ وہ یہ تو پاک صاف ہو چکا تھا اپنے گناہوں سے، اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں
یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یہ حکم دیا گیا ہے، کرو جنگ ان سے، کرو مسلمانوں ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو، اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک یہ اپنے منہ سے کہہ نہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب ان منافقین نے یہ کلمہ کہہ ہی دیا ہے تو اپنی جانوں اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیا ہے، تو بچا لیا تو بس اب کیسے قتل کریں، مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، جو ان کے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے گا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما بھی تو دیا نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ابھی جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے ظاہری طور پر آدمی پر اسلام کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں سورہ حدید ہے، سورت کا نام یاد رکھیے گا، سورت الحدید، اس کی آیت نمبر 14، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا پچھلے سیشن میں، اس کو آپ جا کے پڑھیے گا تو اس میں وہ کہیں گے منافقین قیامت والے دن پکاریں گے، ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہے جی منافق۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور وقت کون سا ہے؟ قیامت کا، جبکہ سب کچھ سب کے سامنے آ چکا، حقیقت حال سب کی کھل کے واضح ہو چکی، تب بھی یہ منافق ہیں ان کی جو ان کا جو نفاق ہے، یہ اپنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیتے، وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وما، ان کو پتہ نہیں ہے لیکن کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا یہ وہاں تک چلے گا، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ قیامت تک چپکے رہیں گے، اور قیامت والے دن بھی تنگ کریں گے، ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، منافق پکاریں گے کہ اہل ایمان کو پکاریں گے، مسلمانوں کو، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، مسلمان کہیں گے بے شک، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا ہوا تھا، اور بلکہ الٹا تم تو وتربص تم، اور تم تو انتظار کرتے رہے ہماری تباہی کا ہیں دنیا میں، اور تم تو شک میں ہی مبتلا رہے، اسلام کے حق ہونے اور نہ ہونے کے شک میں ہی مبتلا رہے، اب کیا کہہ رہے ہو تم کہ جو ہے وہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ یہ سورت الحدید کی آیت نمبر 14، یہ کھول کے آپ نے دیکھنی ہے، بس آپ کو کوئی لکھنے کا کام نہیں دیتے ہیں، تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں نا، تھوڑا سا یہ کام ہوتا ہے کہ جو بات بتائی گئی اس کی تحقیق کر لیں، جو ریفرنسز دیے گئے صرف وہ بس، جیسے ابھی سورہ توبہ کا ریفرنس دیا تھا نا، آیت نمبر 124 اور 125، اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے، فوراً اس کو نوٹ کر لیا کریں کہ کلاس کے بعد کسی بھی فرصت کے وقت میں آپ نے خود سے جا کر یہ آیت کھول کے نکالنی ہے، جو ابھی میں نے پڑھی سورت الحدید کی آیت نمبر 14 ہے، اس کو نکالیں، اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا، اس میں آپ کو ملے گا کہ منافق جو ہے وہ پکاریں گے کہ اہل ایمان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، مطلب جب جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا ان کو، اور پتہ چل جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ ہو جاؤ سارے، ایک طرف پٹ جائیں گے سارے، سارے مجرمین ایک طرف ہو جائیں گے، سارے مسلمان مومنین ایک طرف ہو جائیں گے، تو پھر ہوش ٹھکانے آئیں گے نا، تو تب بھی نہیں چھوڑ رہے، کہتے ہیں مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، مسلمان کہیں گے بے شک تھے تو تم ہمارے ساتھ، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو خود ہی فتنوں میں ڈال دیا تھا، بلکہ الٹا تم تو ہم سے اتنا جیلس تھے، جل جل کے تم مرتے تھے کہ ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہتے تھے اور شک میں مبتلا رہتے تھے، اصل میں تمہاری جھوٹی امیدوں نے نا تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، وغرتکم، یہ غرہ غائن را اس کے حروف اصلیہ، دھوکے میں تم کو ڈال دیا تمہاری جھوٹی امیدوں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم، تو وہ محشر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چمٹے رہیں گے، یہ سب سمجھیں بات کو، اور جب حق واضح ہو جائے گا
اور وہ ان سے ومتاز الیوم ایھا المجرمون ہو جائے گا، تو وہ صاف نمایاں ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، مسلمان جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ان کے یہ سورہ سبا کے، ایک سورہ سبا ہے، اس کی آیت نمبر 54 ہے 54، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وحیلا بینہم وبین ما یشتہون، حیلا بینہم، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان، یہ جو جن کی بات ہو رہی ہے ان کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان، اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب دیکھیں، اتنی اتنی ساری امپورٹنٹ باتیں، ہم اگلی آیت پہ کیسے چلے جائیں؟ اگلی آیت آ رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو پھر یہ والی بات کی طرف جانے سے پہلے کچھ ضروری باتوں کا جاننا ہے نا۔ وہ جانکاری آپ کو دوں کہ نہیں دوں؟ ضروری ہے، کیوں، کیسے کیسے نہ دوں؟ ایک بڑے ہمارے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی کا ذکر آیا ہے، تو اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ تفسیر کی کلاس لینے کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کی کلاس میں جب کبھی بھی کسی آیت کا ریفرنس دیا جائے تو دراصل وہ آیت خود تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی کسی دوسری صورت میں ہوتی ہے، وہ اسی صورت میں ضروری نہیں ہے، کہیں پہ بھی دوسری صورت میں ہو۔ جیسے سورہ توبہ کا ذکر کر دیا، حالانکہ پڑھ لے کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ اسی طرح سورہ حدید کا ذکر کیا، حالانکہ سورہ بقرہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کو کی بات کو سمجھانے کے لیے سورہ سبا کا ذکر کیا۔ یہ تو دیکھیں، آپ نے ریفرنسز نوٹ کرنے ہیں، تاکہ جب آپ بعد میں جب عالمہ بن جائیں اور آپ تفسیر پڑھا رہی ہوں تو پھر آپ کو دوسروں کو پڑھانے میں آسانی ہوگی۔ آپ تھوڑی نا اتنا کریں گی کہ اتنی 4 4 6 6 کتابیں پہلے رکھیں گی اور ان کے اوپر ہائی لائٹنگ کریں گی کہ یہ بتانا ہے اور یہ نہیں بتانا ہے۔ آپ سے نہیں ہونے والا یہ۔ آپ بس اتنا ہی کریں، بس کہ آپ ان آیات کی جو ریفرنسز ہیں ان کو نوٹ کر لیں، اور ساتھ میں جو امپورٹنٹ بات، اب سنیں ذرا، یقیناً احادیث تو آئیں گی، کیونکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی، تو وہ جن جن آیات کی گئی، وہ جب آئیں گی تو وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ تو وہ حدیث کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہوں گے نا۔ تو یہاں پر ایک آج زندگی کا امپورٹنٹ کام آپ کو دیتا ہوں میں، اب یہ آپ اپنی زندگی کے امپورٹنٹ کاموں میں شامل کر لیں، اور وہ پتہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی صحابی کا نام سنیں میری زبان سے، اسی وقت چاہیں تو لکھنا تو لکھ لیں، یا بعد میں جب تفسیر کی اس کلاس کی ریکارڈنگ سن رہے ہوں تو اس میں وہیں پاز کر دیں، ادھر ہی روک دیں، اور ان صحابی کا نام اپنے پاس لکھیں ایک الگ پیج پہ، ایک سیپریٹ پیج بنائیں، خوبصورت سا، صاف ستھرا سا، اور اس میں جیسے ابھی پیچھے جو ایک حدیث بیان کی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، بس صحابہ کرام کے نام جمع کرنے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کو بچپن سے لے کے آج تک کتنے صحابہ کرام کے نام یاد ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، یہ جب آپ کے پاس اس تفسیر کی کلاس میں صحابہ کرام کے نام ذکر کیے جائیں گے تو آپ نا ان کا ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیں، ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیں، ان کے ناموں کی ایک فہرست بنانا شروع کر دیں 1 2 3 4 کر کے، اور پھر دیکھیں کہ ہماری تفسیر جیسے جیسے چلتی جاتی ہے آپ کے پاس کتنے صحابہ کرام کے نام۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس تفسیر کے اندر کسی ایسے صحابی کا نام سنیں جو آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہو، ایسا ہوتا ہے نا بھائی۔ اب جیسے ابھی جو حدیث بتائی جائے گی اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ کو جب یہ نام پتہ چلا نا تو آپ کو چاہیے کہ ان کے نام کو اپنی فہرست میں، صحابہ کرام کے ناموں کی فہرست میں شامل کر لیں۔ یہ فہرست آپ کی بڑھتے بڑھتے اس میں سینکڑوں صحابہ کرام کے نام جمع ہو جائیں گے ایک دن انشاءاللہ عز و جل، اور یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ تو
پھر بات اپنی واپس ادھر لے کر آتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ منافقوں کا جو نفاق کی جو بیماری ہے، ان کا یہ جو مرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، معلوم تھا۔ اور اس کی بنیاد جو ہے وہ حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان، اور اس میں 14 منافقین کے ناموں گنوائے گئے ہیں، 14 اس حدیث میں، جنہوں نے کون سے 14 منافقین، اور پتہ کیسے چلا تھا وہ کون سے 14 منافقین ہیں؟ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، نعوذ باللہ، ناپاک منصوبہ بنایا تھا، ان کو شہید کر دیں گے۔ جنگ میں ساتھ گئے تھے مسلمان بن کے، مسلمانوں کا روپ دھار کے، 14 منافقین کے نام ذکر کیے اس میں۔ ان کی مکروہ سازش پتہ کیا تھی؟ ذرا سنیں آپ ذرا، سازش کیا تھی؟ کہ وہ ایسا کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف فرما ہوں گے نا، اس اونٹنی کو کسی طرح بتکا دیں گے۔ اونٹنی بدک جاتی ہے تو پھر وہ قابو میں نہیں آتی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گر جائیں۔ تو ہمیں یوں اس بات کو کہنا چاہیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئیں، تھوڑا ادب کا یہ تقاضا ہے۔ لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی سے یوں، جب انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی، رات کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی پوری پوری خبر دے دی۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور بلا کر اس سازش کی پوری پلاننگ کی، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی بات پوری ان کو بتا دی، باخبر کر دیا۔ تو شاید ان کے قتل نہ کرنے کی وجہ جو ہے نا، یہ مذکورہ بالا جو یہ بھی وجوہات میں نے بتائی ہیں کہ کوئی الزام لگائے گا مسلمانوں کو، اپنے مسلمانوں کو ہی قتل کر دیتے تھے، یا یہ جو ابھی حدیث بتائی ان میں سے کوئی وجہ ہوگی، یا کوئی اور بات تھی، واللہ عالم۔ لیکن ان کے علاوہ جو دیگر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا، جیسے ابھی سورہ توبہ کا ریفرنس دے رہا ہوں، آیت نمبر 101 101، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور تمہارے آس پاس بسنے والے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون، اور جو تمہارے آس پاس بسنے والے یہ جو اعراب ہیں نا، دیہاتی، منافقون ہیں، بس سارے نہیں ہیں، من آئے نا پیچھے، ممن، ان میں سے کچھ ایسے، اس لیے کہتا ہوں عربی گرامر سیکھیں، پتہ چلے من کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ من اور من کو ملا کر بنا ممن، اور ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ ہیں، اور جو کچھ مدینے کے رہنے والے ہیں وہ مردو علی النفاق، پکے ہو گئے نفاق میں، لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں لیکن ان کو اچھی طریقے سے، ہاں۔ اور پھر وہ جو اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا والی بات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اور اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے منافق، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ہیں، اور شہر میں جھوٹی جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو ہم آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مسلط کر دیں گے ان کے اوپر۔ ہاں، پھر وہ نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کے پاس مدینے میں، مگر چند روز ٹھہرنے نہیں دیں گے ان کو، ٹک نہیں پائیں گے، آپ کو طاقت اتنی دے دیں گے، دی ہوئی ہے، آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکیں گے، اور وہ بھی اس حال میں کہ ان پر لعنت برس رہی ہوگی۔ ہاں، یہ بہت خطرناک لفظ ہوتا ہے لعنت کا۔ جہاں پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے، اینما ثقفوا،
اور جان سے مار ڈالے، اچھی طریقے سے جان سے مار ڈالا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے نا بھائی، جتنی اللہ تعالیٰ غیب کی خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دینا پسند فرمائے گا، مناسب سمجھے گا، اتنی ہی دے گا۔ جتنی جتنی غیب کی خبریں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، اتنی اتنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھی، اور جتنی جتنی نہیں دی اتنی نہیں معلوم تھی۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ باتیں جان جائیں گے تو آپ تکلیف میں اور دکھ میں آئیں گے، اور آپ پریشانی میں آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں۔ تو اس سے، ان باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو ابھی پیچھے چلی نا ابھی تک، کہ اس وقت تک، یعنی اس اسٹیج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا مکمل علم نہیں دیا گیا تھا، نہیں بتایا گیا تھا۔ ہاں البتہ صرف ان کی یہ صفات بیان کر دی گئی تھی، جیسے ابھی آپ کے سامنے ان کی کچھ صفات آ رہی ہیں نا، یخادعون اللہ فی قلوبہم مرض واذا قیل لہم، یہ ساری صفات ان کو بیان کر دی گئی تھی پورا، مطلب یہ نام وام نہیں بتائے تھے، جیسے ابھی جو پیچھے 14 نام والی بات ہے وہ ایک الگ ہے۔ تو جن کی بنا پر، ان صفات کی بنا پر، جو یہ سورۃ البقرہ میں آپ کے سامنے ہیں صفات، منافقین کی صفات، یہ وہ صفات ہیں جن کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہچانتے تھے۔ ہاں، پہچانتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 30 ہے سورہ محمد۔ اب دیکھیں ہم، ایک یہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ آیت ہے جس کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں قرآن پاک کی ہم نے کتنی، اب سورہ محمد کھولیے آپ، سورہ محمد، اس میں جائیں آیت نمبر 30، اس کو پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں، وَلَوْ نَشَاءُ، تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ، تو آپ پہچان تو ان کو چکے ہیں، ان کے چہرے سے، ان کے چہروں سے، اور آپ ضرور پہچان لیا کریں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، فی لحن القولی، ان کے لحن سے، تو پہچان لیں گے۔